नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। व यसअलूना अनिर रूह, कुल्ल रूह मिन अम्र रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला। और आपसे रूह के मुतल्लक सवाल करते हैं तो फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब का हुक्म है और तुम इल्म दिए गए हो मगर बहुत थोड़ा। लैसल इंसाना इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की। इंसान की असल हस्ती तो उसकी सोच है, बाकी तो बस हड्डियां और गोश्त है। जलालुद्दीन रूमी। हाज़रीन गिरामी एकत्र, जिस्म, रूह और नफ्स कायनात इंसानी के ऐसे दकीक और पेचीदा इल्मी मौज़ूआत पर लब कुशाई करना कि जिस दश्त की हाशिया पैमाई में कई परतें अभी तक ज़हन इंसानी पर तश्त अज़बाम होना बाकी हैं, मुझ जैसे आम फहम तालिब इल्म के लिए आसान नहीं। और वो भी डॉक्टर साजिद अल खाकवानी, जनाब मीर अफसर अमान, जनाब डॉक्टर अमानुल्लाह खान, जनाब डॉक्टर यासर हुसैन सती अल खैरी, डॉक्टर फरीदुद्दीन मसूद बुरहानी और डॉक्टर सुबिया अखलाक जैसे माहिरीन तसव्वुफ व दीगर साहिबान इल्म फ़न हाज़रीन की मौजूदगी में शेख मानी दारद के मुतरादिफ है। इंसानी नफ्सियात, तबियात और माबाद तबियात के मौज़ूआत और नज़रियात पर उलमा, हुक्मा, दानश्वरों, साइंसदानों, फ़लासफ़ा और सूफिया के दरमियान इख्तिलाफ राय चला आ रहा है। और बिलाशुबा इस ज़िम्न में खतीब मुखातबीन से ज़्यादा नहीं जानता। और माहिरीन नफ्सियात से मुतल्लक तो कहा जाता है कि नफ्सियाती मरीज़ और माहिर नफ्सियात साइकेट्रिस्ट के दरमियान फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है कि उनमें से एक मेज़ की दूसरी जानब बिठा दिया जाता है। बहरहाल रूह, जिस्म और नफ्स इंसानी के बाहमी रब्त ताल्लुक और दिमाग इंसानी में इनके ताल्लुकात कार के ज़िमन में कोई नई बात तो नहीं की जा सकती। अलबत्ता मुरवजा उलूम से हासिल मुताला ज़ाती नुक्ता निगाह से गोश गुजार करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन इस तज्ज़िये से गुजरने से पहले आप अहबाब से मुल्तमिस हूँ कि थोड़ी देर के लिए फ़र्ज कर लें कि पिछले तजर्बात और बायसेस, जिनको हम तासबात भी कहते हैं, से अपने ज़हन की स्लेट को साफ कर लीजिए ताकि इस पर किसी नए नुक्ता निगाह की तहरीर के लिए गुंजाइश पैदा हो सके। मौजू की संजीदगी को कम करने की खातिर फसले बहार आई, पियो सूफी पियो शराब, अब हो चुकी नमाज मुसल्ला उठाइए। तो आइए जनाब देखते हैं कि रूह और नफ्स का मतलब शनाख्त क्या है, जिसमें इंसानी में इनका मस्कन और मकाम किस जगह पर है, और ये गैर मरई तसव्वुरात मादी वजूद के खवास पर किस तरह असरअंदाज होते हैं। जिस्म, जैसा कि हम सब वाकिफ हैं, ये एक ढांचा और पैकर जिस्म एक मादी वजूद है जिसे हम हवासे खमसा की मदद से महसूस कर सकते हैं और जान सकते हैं। हर वो ऑब्जेक्ट जिस्म कहलाता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से उसकी पैमाइश की जा सके। वो छोटे से छोटा एक जर्रा और एक सेल भी हो सकता है, और अजराम फल्की भी हो सकते हैं और अजसाम भी हो सकते हैं, जिसमें इंसान भी शामिल है। रूह, फरहंग आसिया के मुताबिक रूह के जो मानी हैं उसमें जान, आत्मा, जज्बा, लुब्बे लुबाब या खुलासा, जौहर, कुव्वत, तवानाई, दिल, मंशा कि मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा रूह नहीं कर रहा, ख्वाहिश, नियत, अंदिया व मकसद। और इसके साथ वही के बारे में भी रूह कहा गया कुरान मजीद में, और हजरत जिब्रील अमीन को भी रूह अल अमीन कहकर मुखातब किया गया। जबकि नफ्स के लफ्जी मतलब में बातन, जात, रूह, आत्मा, हस्ती, इंसान,
شخصیت، عین، وجود، جوہر، اصلیت، حقیقت، لب لباب جس کی جمع نفوس ہے یا انفس، اور جیسے کہ بزرگان دین اور ملائکہ کو روح نفوس قدسیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں الفاظ روح اور نفس اپنے معنی کے اعتبار سے مترادف مطالب کے حامل نظر آتے ہیں، اور ہم معنی بھی جن میں جان، حیات اور زندگی کے لیے استعمال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حیات انسانی کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ پیکر جسم 3 پاؤنڈ وزنی عضو رئیس کی حکومت کے ماتحت کام کرتا ہے، جسے ہم دماغ یا برین کہتے ہیں، جو انتہائی مضبوط ہڈیوں کی ایک خور جس کو سکل کہا جاتا ہے اس کے اندر راس یا سر میں محفوظ ہے۔ تخلیق قدرت کا یہ عظیم شاہکار جو کہ 60% فیٹس جیسا کہ چربی، جو کہ ہمارے 3 اہم عناصر ہیں انسانی جسم کے، کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین، اس میں زیادہ تر کمپوزیشن جو ہے وہ فیٹ سیل کی ہے 60%، اور اس کے باقی 40% میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور زیادہ تر واٹر ہے، پانی ہے، اور باقی اجزاء ترکیبی ہیں جس میں کہ نمکیات ہیں، کیمیکل ٹرانسمیٹرز ہیں۔ جسم، روح اور نفس، قلب، عقل و دل، سوچ، فکر، جذبات، ذہانت، یاداشت، شعور، تحت شعور، ایمان، یقین، ان سب کے درمیان ربط و تعلق اور باہمی مکالمے کی جگہ اور پلیٹ فارم یہی دماغ یا برین مہیا کرتا ہے۔ انسانی جسم میں دماغ کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں ایک سامنے کا حصہ ہوتا ہے جس کو فرنٹ یا فور برین کہتے ہیں، ایک اس کے سینٹر میں ڈیپ مڈل کا درمیانی حصہ ہوتا ہے جس کو مڈ برین کہا جاتا ہے، اور ایک پچھلا حصہ ہے جس میں ایک سیریبیلم اور برین سٹیم آتا ہے، اس کو ہم ہائنڈ برین کہتے ہیں۔ سب سے بڑا حصہ انسانی دماغ کا جو دوسرے جانوروں سے بہت مختلف اور حجم میں بہت زیادہ ہے، جس کو نیو برین بھی کہتے ہیں، نیا دماغ بھی کہا جاتا ہے، اس کو سیریبرم کہتے ہیں یا سیریبرل کارٹیکس، جو ہمارے سر کے فرنٹ کے اوپر، ہماری پیشانی کے پیچھے اور دونوں سائڈیں، اور ہماری چوٹی جو ہے سر کی ٹاپ، اس سارے کو کور کیے ہوئے ہے۔ یہ تقریباً 80% دماغ کا، انسانی دماغ کا حصہ ہوتا ہے، اور یہ باقی جانوروں کی نسبت انسان کے اندر یہ بہت ہی ڈیولپ فعال حصہ ہے، جو اسے تمام دوسرے جانداروں سے ممتاز کرتا ہے۔ اس وقت کے علم کے مطابق، اور ایک بات پیش نظر رہے کہ علم سائنس ہے یہ کتاب تحقیق ہے، اور قرآن حکیم کتاب تخلیق ہے۔ جب تک تحقیق جو ہے وہ تخلیق تک نہیں پہنچتی تو وہ پہنچ جاتی ہے تو دونوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ شکریہ بانو صاحبہ، آپ اپنا مائک بند فرما لیجیے، ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ علم کے مطابق جو مائنڈ ہے، جس کو ہم مائنڈ کہتے ہیں، اس کو غیر مرئی بھی کہا جاتا ہے، جو کہ اس بایولوجیکل آرگن کا ایک پروڈکٹ ہے، کیونکہ مائنڈ کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ مائنڈ کی ہم بات کرتے ہیں ہم سب، اس کو سول بھی انگلش میں کہا گیا، اور اس کو 3 درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے ہمارا کانشیس مائنڈ، کچھ یہاں پہ انگلش کے الفاظ ہیں جن کا وہ ترجمہ صحیح نہیں ہو سکتا تو وہ مجبوراً کہنا پڑیں گے۔ کانشیس مائنڈ وہ ہوتا ہے جو کہ جاگ رہا ہے، جس کو یاد ہے، جس میں ایک شعور ہے، اس کو شعور بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ ہی انسان کو باقی اس کے ہم
جو میملز ہیں جو اس کی فیملی ہے بایولوجیکلی اس سے ممتاز کرتا ہے کہ یہ شعور جو ہے اس میں بہت اعلیٰ ہے اور اس لیے اشرف المخلوق ٹھہرا. تو ایک کانشیس مائنڈ ہے, ایک سب کانشیس مائنڈ ہے جس کو ہم تحت شعور کہتے ہیں, اور ایک انکانشیس مائنڈ ہے جو کہ آٹومیٹکلی کام کر رہا ہے. وہ ہمارے حیاتیاتی بایولوجیکل فنکشن جو کہ زندگی کے لیے ضروری ہیں ان کو پرفارم کرتا ہے. تو اب ہم ون بائی ون ایک کر کے ان سب کا جائزہ لیتے ہیں کہ کانشیس مائنڈ جو ہے یہ کہاں ہوتا ہے. یہ جو کانشیس مائنڈ یہ شعور ہے, یہی حیات انسانی کا طرہ امتیاز ہے, اور یہ ہمارے اس نیو برین میں جو باقی جانوروں میں نہیں ہے, اس کے فرنٹل کارٹیکس میں پایا جاتا ہے. ہماری پیشانی کے بالکل پیچھے کا جو حصہ ہے, اس کے اندر جو دماغ کا حصہ موجود ہے اس کو فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں, اور اس میں جو بالکل مرکزی ہے, جو بالکل پیشانی کے سینٹر میں ہے, اس کا نام ہے وینٹرو میڈیل پری فرنٹل کارٹیکس. اور یہ ہی بہت ایکٹیو برین ہے, اور یہ ہی اس کا کنٹرول سینٹر ہے اس دماغ کا. پورے جسم کو دماغ کنٹرول کرتا ہے, اور دماغ کو یہ پری فرنٹل کارٹیکس کا جو وینٹرومیڈیل پارٹ ہے جو پیشانی کے سینٹر سے پیچھے کی طرف پایا جاتا ہے, وہ کنٹرول کرتا ہے. اور اس میں کون کون سی خصوصیات جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہیں. اس میں سوچ پیدا ہوتی ہے, تھنکنگ, فکر جنم لیتی ہے, ذہانت اور انٹلیکٹ اسی کا کام ہے, اخلاقیات, مورل اور ایتھکس یہیں پہ جنم لیتے ہیں, یاداشت, میموری جو کہ ہماری ڈیلی ڈے بائی ڈے استعمال کے لیے ہوتی ہے, ورکنگ میموری, وہ یہاں کا فنکشن ہے. ہماری پرسنالٹی کی تعمیر یا تخلیق کہ ہم کون ہیں, ہم اپنے آپ کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, وہ ہماری شخصیت سازی جو ہے وہ اسی برین میں ہوتی ہے. پرابلم سالونگ یا مسائل کا حل یہی کرتا ہے, فیصلہ سازی کا عمل یہیں پہ ہوتا ہے. شعور ذات, اپنے آپ کا شعور ہونا, وہ اسی کا کانشیس برین کا فنکشن ہے. سیلف امیج کہ ہمارا اپنا خود کو ہم کیسے دیکھتے ہیں, ہمارا امیج, ہماری تصویر, ہماری شبیہ, ہمارا خاکہ کیسا ہے کسی دوسرے شخص کے لیے یا ہمارے اپنے آپ کے لیے. سیلف امیج اور سیلف کنٹرول, اگر ہم کہیں کہ ہم خود کو کنٹرول کریں تو وہ بھی یہی پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے یہ کنٹرول کر سکتا ہے سارے دماغ کے اوپر اور سارے جسم کے اوپر. معاشرتی رویہ, بیہیویئر, روحانیت, اسپرچویلٹی وہ بھی اسی جگہ ہے. موٹیویشن اور انسپائریشن اسی دماغ کا فنکشن ہے. علم کا حصول اور لرننگ یہی کرتا ہے جو آؤٹ سائڈ ورلڈ سے انٹریکشن کرتا ہے. یقین اور ایمان, بلیف جو ہے ہمارے وہ بھی یہیں سے پیدا ہوتے ہیں. ہم سیکھتے ہیں کہ آگ کو اگر ہاتھ لگایا تو یہ گرم ہے تو یہ جلائے گی, ایک دفعہ ٹچ ہوتا ہے تو ہاتھ واپس کر لیتے ہیں, اور پھر یہ اس کو ری افرم کرتا ہے کہ دوبارہ بھی کیا ہم کریں تو یہی ہوگا. تو اس طرح ہمارے یہ یقین ڈیولپ ہوتے ہیں. اس میں مذہبی یقین بھی ہے, ایمان بھی ہے, اور اس میں غیر مذہبی جو عقائد جو ہم سوسائٹی سے, معاشرے سے ہم اخذ کرتے ہیں, وہ بھی ایک سوسائٹی دوسری سوسائٹی سے مختلف ہوتی ہے. ایک سوسائٹی میں ایک چیز کو نارمل گنا جاتا ہے جبکہ دوسری میں وہ بالکل ایب نارمل ہوتی ہے. یہ ہم کہاں سے لرن کرتے ہیں, یہی ہمارا فرنٹل برین جو ہے یہ اس کو سوسائٹی سے لرن کرتا ہے, پھر اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے, اور محفوظ کرنے کی جگہ کوئی اور ہوتی ہے جو اس کے نیچے ہے. تو شعور ذات, سیلف کنٹرول, معاشرتی رویہ, روحانیت, موٹیویشن, انسپائریشن, علم, یقین, ایمان اسی حصہ میں پرورش پاتے ہیں جو کہ انسان ارد گرد کے ماحول اور تعلیم و تربیت سے سیکھتا ہے, اور ان یاداشتوں کو لمبے عرصے تک محفوظ کرنے کے لیے اس کو اس کے سینٹر میں, مرکز میں ایک دوسرا مائنڈ ہے جس کو ہم سب کانشیس کہتے ہیں, یہ تحت شعور کہتے ہیں, اس حصے میں یہ اس کو سٹور کر دیتا ہے, میموری محفوظ کر دیتا ہے, اور یہ لمبے عرصے تک وہاں پہ ہماری یاداشتیں جو ہیں یہ موجود ہوتی ہیں جو کچھ ہم سیکھتے ہیں.
یہ فرنٹ برین کراتا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ اس کا جو فرنٹ وینٹرومیڈیل پارٹ ہے وہ اس سارے کو کنٹرول کرتا ہے، اور جب وہ ایکٹیو ہوتا ہے تو انسان کے اندر روحانیت، اچھائی کی قوتیں جو ہیں وہ ڈومینیٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح جو اللہ فرماتا ہے میں پیشانی میں نور رکھا، ایک میسور کا جو لیڈر تھا ٹیپو سلطان کے والد سلطان حیدر علی، تو جب اس نے انگریزوں کو میسور کی پہلی جنگ میں شکست دی تو معاہدہ لکھنے کا وقت آیا، تو انگریز جو کمانڈر تھا میجر ہڈسن، اس نے معاہدہ لکھا، اس نے دستخط کیے تو حیدر علی کی طرف بڑھایا، تو اس نے اپنا انگوٹھا اس کے اوپر لگایا، تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں اس انگوٹھا چھاپ سے شکست کھا گیا ہوں۔ ہی گاٹ دا جوک، اینڈ اس نے کہا ڈونٹ لک ہیئر، لک ہیئر، اپنی پیشانی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کہا دیکھو میری پیشانی کی طرف جہاں پہ فتح لکھی ہوئی ہے، آپ میرے انگوٹھے کی طرف نہ دیکھو۔ تو یہ ان کا ایک نرو سینٹر کا کام کرتا ہے، لیکن اس کی اصول علم میں یہ اس کی اہمیت اور شعور میں اس کی اہمیت کے باوجود ہماری روزمرہ کی زندگی میں اس کی کنٹریبیوشن 5% تک ہوتی ہے، لیکن سب کا منبع اور ماخذ یہی ہے کہ یہ کتاب ہے، باقی تمام تفسیریں، باقی 95% جو ہے وہ کس میں ہوتی ہے؟ وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں ہوتی ہے، جس کو ہم تحت شعور کہتے ہیں، کیونکہ یہ جتنی انفارمیشن لیتا ہے یہ سٹور کرنے کے لیے سب کانشیس میں بھیج دیتا ہے، اور وہ وہاں سے ہمارے امیج کو مینٹین کرتا ہے، ہمارے بیہیویئر، ہمارے رویے جو ہیں، جو ہمارے بغیر سوچے سمجھے بعض میں ہماری رائے لیتا ہے، اور بعض دفعہ وہ بغیر ہماری رائے کے بھی ریئیکٹ کر جاتا ہے۔ جب کسی نے آپ کو کچھ ایسی بات کہہ دی جو آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کا ریئیکشن آئے گا، اور وہ بالکل سپونٹینیس ہوگا، اس میں افکار کا اتنا دخل نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غصے کی حالت میں جواب نہ دیں، اور تھوڑا وقت گزرنے کے بعد اپنا ریسپانس دیں، جو کہ ایک حقیقی ریسپانس ہوگا۔ اور جب بچہ گرو کر رہا ہوتا ہے تو جو دماغ کا سب سے آخر میں حصہ مکمل ہوتا ہے وہ فرنٹل کارٹیکس ہے، یہ فور برین، وہ 25 سے 30 سال کی عمر تک مکمل ہوتا ہے۔ جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، اس کے کیا اس میں آپ کا سب کانشیس ہی زیادہ تر کام کرتا رہتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم دل کی بات سن رہے ہیں، کہ وہی رسپانس کرتا ہے، اور وہ دل کی باتیں ہی بچے جو ہیں وہ ٹین ایجر وہ اسی کے اندر رہتے ہیں، اسی دنیا میں گم رہتے ہیں، اور ان کا رسپانس جو ہے وہ سب کانشیس لیول پہ ہی چلتا رہتا ہے۔ تو اس کو سب کانشیس مائنڈ کو تحت شعور کہتے ہیں، اور اس کی جگہ دماغ کے مرکز میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے جس کو ہم تھیلمس کہتے ہیں، اور دونوں دیکھیں دماغ کی ساخت کو، میں کاش کہ نوید ظفر صاحب کی طرح میرے پاس سلائیڈ کی وہ سہولت ہوتی تو شیئر کرتا۔ اس کے سینٹر میں اگر دیکھیں تو ایک سی شیپ کی کرو بنی ہوتی ہے، اس میں 2 وینٹریکل ہوتے ہیں، خالی جگہ ہوتی ہے جس میں سیریبرل اسپائنل فلوئڈ جو ہے وہ گردش کرتا رہتا ہے۔ تو اس کی دونوں طرف یہ ایک سٹرکچر ہے جس کو ہم لمبک سسٹم کہتے ہیں، اور اس کی کمپوننٹ میں ہائپوتھیلمس ہوتا ہے، ہپوکیمپس ہوتا ہے، امیگڈلا ہوتا ہے جو کہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ آرگن ہے، بہت چھوٹا سا آرگن ہے لیکن اس کا کام بہت زیادہ ہے، اور یہ ایک لمبک کارٹیکس ہوتا ہے۔ یہ 3-4 سٹرکچر جو ہیں یہ مل کے ایک کمپلیکس بناتے ہیں جس کو لمبک، جس سائنٹسٹ نے اس کو ڈسکور کیا اس کے نام پہ اس کا نام رکھا گیا، اور اس کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے کہ 95% امور کی انجام دہی یہی کرتا ہے، جس کا ہمیں عمومی طور پر احساس تک بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ساری انفارمیشن اپنے اندر سٹور کرتا رہتا ہے۔ جو باہر کی دنیا ہے اس سے فرنٹ برین جو کانشیس مائنڈ ہے، شعور ہے، اس کا رابطہ ہوتا ہے، اس کی انفارمیشن بھی سٹور کرتا ہے، اور جو جسم کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں مختلف آرگن کی طرف سے، ان کے ساتھ اس کا اپنا لنک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آٹونامک نروس سسٹم۔ وہ آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے، اس میں ایک سمپیتھیٹک ہوتا ہے جو کہ ہارٹ سے ریلیٹڈ ہے، اور ایک پیراسمپیتھیٹک ہوتا ہے جو اس کی حرکت کو سلو کرتا ہے، اور ایک ہمارا گٹ، میدا یا انٹسٹائن یا ڈائجسٹو سسٹم انٹیرک پلیکسس ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ بھی یہ انٹریکٹ کرتا ہے اور ان کی فیڈ بیک بھی لیتا ہے۔ تو اس کا مین کام جو ہے، یہ اس کو جذباتی دماغ بھی کہا جاتا ہے،
یہ ایموشنل سینٹر ہے. جذب و کیف کی کیفیات اور یاداشت اس میں لمبے عرصے تک سٹور کی جاتی ہیں. یہ اندرونی اور بیرونی دنیا سے لگاتار معلومات جذب کرتا رہتا ہے. جس سے ہمارے عقائد تعمیر ہوتے ہیں، جن سے غیر ارادی طور پر ہماری سوچ کے زاویے اور رویے تشکیل پاتے ہیں. بیہیویئر اور ہماری پرسنالٹی اور تھنکنگ، ہماری تھاٹ ہیں، ان کی شیپ یہی بناتا ہے، انہی انفارمیشن کی بنا کے اوپر جو اس کو مہیا کی جاتی ہیں. اور اندرونی اعضاء کے جسم جیسے کہ نظام تنفس ہے، ہمارے لنگز ہیں، ان کے ساتھ اس کا رابطہ ہے. دل جو پمپ ہے، ایک ہارٹ ہے، اس کے ساتھ رابطہ ہے. گردے، جگر، معدہ، اور ان کے ساتھ آٹومیٹک اس اعصابی نظام کے ساتھ یہ معلومات حاصل کرتا اور ان کے اوپر ریسپانس کرتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے. اور کانشیس مائنڈ کے ذریعے یہ بیرونی دنیا سے جو معلومات ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر جمع ہوتے ہیں، جس سے ہمارا سیلف امیج بحال ہوتا ہے. جو کریٹ ہوتا ہے فرنٹل برین میں، محفوظ ہوتا ہے اس کے اندر آ کے. اور جب تک کانشیس مائنڈ ڈیولپ نہیں ہوتا، شعور ڈیولپ نہیں ہوتا، اس وقت تک سارے کام یہی انجام دے رہا ہوتا ہے. اور اس میں ہماری ایموشنز، جذبات، موٹیویشن، ہمارے جذبے، انسپائریشن، ہماری یاداشت، میموری، اور ہمارے بیہیویئر، رویے، یہ ان 4-5 چیزوں کا مرکز ہے. اور اس کی انتہائی گہرائی میں ہمارے عقائد، ہماری ترجیحات، ہماری توقعات، ایکسپیکٹیشن، ہمارے فیئرز یا ڈر، اور ہمارے تعصبات یا بائسز، وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. اسی کا ایک اہم عضو جو ہے وہ امیگڈلا کہلاتا ہے. اور یہ جو سی شیپ سٹرکچر ہے اس کے اینڈ کے اوپر آتا ہے، ہپوکیمپس ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اینڈ کے اوپر یہ ایک ایلمنٹ شیپ کا سٹرکچر ہے، بادام کی شکل کا. اس میں اچھے اور برے دونوں خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ان کا مرکز اور منبع ہے. اب یہاں پہ آ کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ نیکی اور بدی دونوں کے راستے آپ کے اندر رکھ دیے گئے. اور یہی امیگڈلا ہے، اور یہ اس کی نیچرل انکلینیشن جو ہے وہ نیگیٹو کی طرف زیادہ ہوتی ہے. اور یہی ہے وہ شیطان الرجیم جس سے ہر انسان کے ساتھ جو منسلک ہے، اور جس کے شر سے پناہ مانگنے کی ہدایت کی گئی ہے. اس جذباتی دماغ کا قدرتی جھکاؤ جبلی انسانی رویوں کی طرف ہوتا ہے، جس کو 5 F سے یاد رکھنے کے لیے موسوم کیا جاتا ہے، جس میں ایک F جو ہے فیڈنگ ہے، کھانا پینا، وہ بھوک اور ہنگر، آئس کریم پہ دل چاہ رہا ہے، کسی پہ چاہ رہا ہے، وہ یہی فیصلے کرتا ہے. فیلنگز، محسوسات، وہ اس کے پاس ہیں. فائٹ، کہ جب کوئی سٹریسفل کنڈیشن آتی ہے تو اس کو بھی ریسپانس یہی کرتا ہے. اور یہ وہ برین ہے جو باقی اینیمل میں بھی ہے، اس کو ریپٹائل برین بھی کہتے ہیں، جیسے کہ چھپکلی ہے، جیسے کہ سنیک ہے، کیونکہ یہ ایموشنل ریسپانس دیتا ہے، یہ تھاٹ فل ریسپانس نہیں دیتا. تو اس کے ساتھ فائٹ کرنا ہے یا فلائٹ کرنا ہے، یا بھاگ جانا ہے یا لڑنا ہے، اس کا فیصلہ یہیں پہ یہ کرتا ہے سب کانشیس میں. اور 5واں F ہے فارمیکیشن. دس از اے فینسی نیم فار دا ہمارے جو جنسی تعلقات ہوتے ہیں اس کے لیے. تو یہ 5 چیزیں جو ہے نا، یہ 5F، یہ اس کا ریپرزنٹیشن ہے. لیکن اس کے ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو ری پروگرام کیا جا سکتا ہے. اب یہ کا فیلڈ جو ہے نا وہ یہاں پہ آ گیا ہے، اور اس کو شعوری طور پر منفی خیالات اس کے بند کر کے اس کو مائل کیا جا سکتا ہے. اور مثبت خیالات اس میں پڑھنے لکھنے سے، سننے سے، نیک لوگوں کی صحبت سے اس کے اندر سموئے جا سکتے ہیں، اور ان کا
یہ منفی خیالات کو نکالنے کے لیے مثبت خیالات کا بار بار دہرانا اور یاد دہانی کروانا. یہ جو ریپیٹیشن ہے، یہ جو ہم تسبیح کرتے ہیں، یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں، وہ اس کے اندر ان خیالات کو کھرچ کر باہر نکال دیتا ہے. اور اس سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیئات کو حسنات سے ریپلیس بھی کیا جا سکتا ہے. اور اگر یہاں پہ اجازت دی جائے تو اس کی پروگرامنگ کے عوامل جو کہ انگریزی میں ہیں اس سے بغیر مطلب زیادہ واضح نہیں ہو سکے گا. تو میں اس کو ایک ایک کر کے پڑھتا ہوں کہ اس کی کیسے ہم پروگرامنگ کر سکتے ہیں. تو پہلا پوائنٹ ہے کہ سیلف اویئرنیس. The first step in the banishing negative thought is to become self-aware. تو یہ دیکھیے کہ خود شناسی، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. تو یہ اپنے آپ کا احساس، اپنی پہچان کہ ہم کیا ہیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں ہیں اور اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے. تو زیاں کا کیا معنی، یہ خوب کیا، یہ زشت کیا، یہ جہاں کی ساری میں سرشت کیا. ٹھیک ہے، جب سب کچھ ضائع ہو رہا ہے تو پھر ہمیں ان لغویات میں یا یہ چھوٹے چھوٹے جو مفادات ہیں ان سے استغنا اختیار کرنا چاہیے. تو جیسے کہا گیا کہ موتو قبل ان تموتو، اور سلطان باہو نے کہا کہ مرن تھی اگے مرگے باہو جنہ رمز بچاتی ہوئی. جنہوں نے اپنے آپ کو پہچانا وہ مرنے سے پہلے ہی مر گئے. انہوں نے وہ زندگی کی وہ علامات جو ہیں، جو نفس نفسی کی علامات ہیں، ان کو ترک کر دیا. دوسرا پوائنٹ اس نے دیا ہے کہ اس کو کیسے ہم ری پروگرامنگ کر سکتے ہیں. تو کہتا ہے کہ چیلنج یور تھاٹس. آپ کی تھاٹس آ رہی ہیں، نیگیٹو آ رہی ہیں، آپ اس کو چیلنج کریں اور اس کا الٹ کریں. حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ اپنی خواہشات نفس کی مخالفت کریں، اور اللہ کی رضا نفس کی مخالفت. نفس کیا ہے؟ اپنے آپ، اپنے خود کی میلان تباہ، اس کے خلاف آپ کوشش کریں. اور ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے نفس جو ہے، نفس انسانی، اس کی طبیعت ایسی ہے کہ جیسے کاغذ کو ایک طرف پکڑ کے فولڈ کیا گیا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیفٹ سائڈ سے فولڈ کیا گیا اور اس کا ایک ہم نے پائپ بنا لیا. تو اب کاغذ کو جتنا لیفٹ سائڈ پہ فولڈ کرتے جائیں گے تو وہ مزید فولڈ ہوتا جائے گا. وہ سیدھا نہیں ہوگا. سیدھا کب ہوگا؟ جب ہم اس کو دائیں طرف فولڈ کریں گے، الٹی سائڈ پہ فولڈ کریں گے، اس کی چاہت کے خلاف بات کریں گے تو پھر وہ سیدھا ہو جائے گا. تیسری بات وہ کرتا ہے کہ مائنڈ فلنس اینڈ میڈیٹیشن، کہ نفس کے شر سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. مائنڈ فل، اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ اس کو پہچان لیا یہ کیا کیا چاہتا ہے اور پھر وہ کام ہم نے نہیں کرنے. اور مراقبہ، میڈیٹیشن جیسی ترکیبات سے اس سے مدد لی جا سکتی ہے کہ اس کے شر سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اس کے کہتا ہے کہ سراؤنڈ یور سیلف ود پازیٹیولی اورینٹیڈ پیپل، کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو کہ مثبت خیالات رکھتے ہیں. اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کے آثار میں لے کر آ جاؤ. صحبت بد صحبت نیک. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ صالحین اور فقراء کی مجلس میں بیٹھا کرو، اس سے تکبر نفس جاتا رہے گا. اہل اللہ سے پیار کرتا ہوں، اللہ والوں سے دوستی ہے میری، نیک لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، اس سے دنیا میں روشنی ہے میری. اس کے بعد گریٹیٹیوڈ پریکٹس، کہ شکر گزاری کا جذبہ پیدا کیا جائے. یہ نہیں کہ مجھے یہ نہیں ملا نہ شکری کرے انسان اور خواہشات کے انبار لگا دے، بلکہ جو کچھ ملا ہے اس پہ شکر گزار ہو جائے اور شکران نعمت کرے، کفران نعمت نہ کرے. لئن شکرتم لزیدنکم، اور اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، اور کفران نعمت کرو گے تو سخت عذاب کیے جاؤ گے. اور اس کے بعد ہے کہ سیٹ اچیویبل گول. کچھ لوگ ہیں وہ خواہشات کو اتنا بڑھا لیتے ہیں کہ میں اس دیوار کو توڑ دوں گا یا میں سمندر کو پھاڑ دوں گا، جو کہ ممکنات میں سے نہیں ہے. تو اپنے گول، اپنے مقاصد ایسے رکھیں جو کہ حقیقت سے میل کھاتے ہیں اور جو آپ کی صلاحیتوں کے مطابق
حاصل کیے جا سکتے ہیں ان تجاویز اور قابل عمل اور قابل حصول منازل کا مقاصد کا تعین کریں. اب حکومت ہم نہیں چینج کر سکتے تو ہم اس کے ساتھ دیوار میں سر مارنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو جو لوگ اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنی گول متعین کرتے ہیں وہ پھر آ کر سٹریس، ڈپریشن، اس قسم کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ نواز شریف صاحب نے ہر دفعہ نکالے جاتے تھے تو دوسری دفعہ انہوں نے ایک دفعہ سجاد علی شاہ کی کورٹ پر حملہ کر دیا اور پھر چیف جسٹس اپنی مرضی کا لگایا اور اس کے بعد چیف آف آرمی سٹاف کو بھی نکالنا چاہا، مشرف کو، اور اس کی برطرفی کے چکر میں خود برطرف ہو گئے. تو اس پہ ایک کمنٹ کیا تھا کہ خواہشات جب اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ سب کچھ میرے پاس آ جائے، آپ پرائم منسٹر ہو، آپ کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ جو باقی بھی رکاوٹیں ہیں میں ان کو بھی عبور کر دوں. آج کل بھی یہی نظام چل رہا ہے. تو خواہشیں حد سے گزر جائیں تو سودا ہوتا ہے، آدمی ہوس میں پڑ کے ہی رسوا ہوتا ہے. کون روئے گا تیرے اس طرح چلے جانے پر، ہر برے کام کا انجام برا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے کہتے ہیں ایکسپرٹ کی، پروفیشنل کی مدد لی جائے. جس طرح کا پرابلم ہوگا حسب ضرورت یا تو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پڑے گا جو ڈپریشن میں، سٹریس میں چلا گیا، انگزائٹی میں، تو یا پھر صوفی سے رابطہ کرنا پڑے گا تاکہ اس کی تسکین قلب کا سامان پیدا کرے. پھر یہ ہے کہ کنسنٹریٹ آن باڈی ہیلتھ. ظاہر ہے صحت مند جسم ہوگا تو اس میں صحت مند دماغ پیدا ہوگا. There's no soul mind without soul body. تو یہ ہے کہ اس کو ہم پروگرام کر سکتے ہیں، یہ خود بخود کام کرتا ہے، اور جب اس کی مرضی کے مطابق کام بار بار ہوتا جاتا ہے تو وہ اس کی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے، اور یہ وہی کام وہ اتنا غالب آ جاتا ہے. اور یہ ہمارے وہی کنسپٹ ہیں جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں ہمارے مذہب کے اندر. ایک لاشعور ہوتا ہے جس کو انکانشیس مائنڈ کہتے ہیں، یہ پچھلے حصے میں ہے اور اس کا تعلق بایولوجیکل فنکشن سے ہے. یہ برین سٹیم ہم کہتے ہیں، اس کے اندر مختلف نروز لگی ہوتی ہیں جو کنیکشن ہے، تاریں جا رہی ہیں ہارٹس کو، لنگس کو، گٹ کو اور ہماری لیگس کو، اور وہ اس سے ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں آٹومیٹیکلی. جب انسان سو جاتا ہے، جب کانشیس مائنڈ کام نہیں کر رہا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے اس کو آٹومیٹک رکھا ہوا ہے. وہ ہم سے پوچھتا بھی نہیں، بتاتا بھی نہیں، سانس بھی جاری ہے، دل کی دھڑکن بھی ٹھیک ہے، نظام بھی ٹھیک چل رہا ہے. تو اس کو انکانشیس مائنڈ کہتے ہیں. تو اس کی کنٹریبیوشن ہمارے شعور میں نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جو زندگی کی ضروریات ہیں، جو بقائے حیات ہے، اس کے لیے اس کو آٹومیٹک رکھ دیا گیا. اور یہ مڈ اور ہائنڈ برین جو ہے اس کے اندر چلتا ہے. لیکن اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاسٹ اور ہماری ڈیپ میموری اس کے اندر سٹور ہوتی ہیں، بہت پرانی یادیں ہیں، اور ہمارا ماضی جو ہے وہ بھی اس کے اندر سٹور ہو جاتا ہے. اور اب دماغ کی ایک اور نہایت اہم صفت جو ہے وہ نیند اور خواب ہے. یہ کیسے وقوع پذیر ہوتے ہیں؟ دماغ کے پچھلے حصے میں مٹر کے سائز کے برابر ایک مرکز ہوتا ہے جس کو پائنیل باڈی کہا جاتا ہے. دماغ کا وہ حصہ روشنی اور اندھیرے سے حساس ہے اور اس سے سینسٹیو ہو کے اپنے اندر سے ایک کیمیکل یا ہارمون کا اخراج کرتا ہے جس کو میلاٹونن کہتے ہیں. یہ میلاٹونن ہارمون جو ہے جب وہاں سے نکلتا ہے تو یہ جو لمبک سسٹم میں ایک اہم آرگن ہے ہائپوتھیلمس، اور یہ ہائپوتھیلمس ہی جو ہمارے دل کے ساتھ جو کنیکشن جا رہے ہیں سمپیتھیٹک، اس کا بھی مرکز اور منبع جو ہے وہ ہائپوتھیلمس ہی ہوتا ہے. تو دل کو اگر ہم قلب کو سینٹر کہیں، سینٹر آف دا پرسنالٹی، تو وہ اسی دماغ کے اندر موجود ہوتا ہے. یہ ہمارا دل جو پمپ کرتا ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ آٹومیٹک دھڑکتا ہے اور اوپر سے ریسپانڈ کمانڈ بھی لیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی کنٹینویشن کے لیے اس کو بنایا ہے. لیکن جیسے جو قلب کا لفظ ہمارا استعمال ہوتا ہے وہ جیسے قلب لشکر ہے اور وہ لشکر کا سینٹر ہوتا ہے، اور اسی طرح جو درخت کے اندر اس کا کھجور کے اندر جو گودا ہوتا ہے اس کو بھی قلب کہا جاتا ہے. تو اس طرح یہ مرکزیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کسی شخصیت کی جو مرکزیت ہے وہ یہیں پہ اس کے دماغ کے سینٹر میں موجود ہے، اور وہی قلب کے معنوں میں وہ استعمال ہوتا ہے.
تو ہپوکیمپس میلاٹونن جو ہے وہ ہپوکیمپس کے سامنے والے حصے میں دماغ میں ایک آن اور آف کرنے والے کچھ نیورون ہوتے ہیں جس کو آن آف سوئچ کہتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے کہ اس میں اس آن آف سوئچ جو ہے اس کی ایکٹیویٹی کو کم کر دیتا ہے. جب وہ سلو ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, نیند کا غلبہ آ جاتا ہے, ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور ہمارا کانشیس دماغ جو ہے, جو شعوری ہمارا. راجہ صاحب مداخلت سے معافی, تھوڑے وقت میں ذرا سمیٹ لیجیے. ہمارا شعوری دماغ ہے وہ اس میں سو جاتا ہے اور پھر وہ ہمارا جو سب کانشیس ہے وہ ہی اس میں کام کرتا رہتا ہے. جتنے دن بھر میں کام ہوئے ہوتے ہیں, جتنی ہماری خواہشات ہوتی ہیں, جو ہمارے عقائد ہوتے ہیں, وہ اس کے اندر ایک بالکل سکرین کی طرح چلنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ویڈیو ایڈیٹنگ ہوتی ہے, اس میں جو فضول خیالات ہوتے ہیں جن کی اہمیت نہیں ہمارے نفس کے پاس ہوتی, وہ ان کو خارج کر دیتا ہے, اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ فریم کر کے مختلف خانوں کے اندر وہ دوبارہ پیک کر کے میموری کارڈ میں محفوظ کر دیتا ہے. اور کبھی کبھی وہ کانشیس دماغ جو اس کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کرتا ہے, کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ جو سلیپ کی ہماری ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہے, جو ہمارا چوتھا حصہ ہوتا ہے ہماری نیند کا, پہلے 3 حصے جو ہیں وہ ڈیپ سلیپ ہے, اس میں خواب جو ہمیں یاد نہیں رہتے, لیکن آخری حصے کے خواب ہمیں یاد رہ جاتے ہیں. اور اس میں سچے خواب بھی آتے ہیں, جیسے کہ انبیاء کو خواب ہے, حضرت ابراہیم کا خواب ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب ہے عمرہ کرنے کے لیے, اور عزیز مصر کا بھی خواب ہے, 7 سال قحط آیا اور 7 سال جو ہے وہ خوشحالی کے تھے. تو یہ کسی کو بھی خواب آ سکتے ہیں, اور ایک حدیث ہے کہ آخری زمانے میں مومنین کو سچے خواب جو ہیں وہ بھی آئیں گے. لیکن اب سائنسدانوں کے نزدیک المیہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مکمل بایولوجیکل سٹرکچر جو ہے, جو کہ ایک مادی وجود ہے, یہ غیر مادی وجود کیسے پیدا کرتا ہے. وجود ہیں یا وہ کیفیات ہیں جس کو ہم تھاٹس کہتے ہیں, جس کو ہم انالیسس کرتے ہیں, جس کو ہم شعور کہتے ہیں, ان کے ساتھ یہ کمیونیکیٹ کیسے کرتا ہے. وہ اس پوائنٹ پہ آگے تشریح نہیں ہو سکی. اور نیند کی وجہ سے کچھ ایسے بھی عوامل ہیں, وہ یہ بھی نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ یہ فیوچر کی پریڈکشن بھی کر دیتا ہے. جو اس کے پاس ڈیٹا ہے سب کانشیس کے پاس, یہ کانشیس مائنڈ کو فیوچر کی باتیں بھی بتا دیتا ہے, اور اس کے بارے میں بھی سائنس ابھی تک کچھ نہیں جانتی. تو جتنا ہمارا سب کانشیس صاف, شفاف اور پیور ہوگا, اتنا ہی وہ مستقبل میں جھانکنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا. یہ کائنات چھپاتی نہیں ہے راز اپنا, وہ حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی. اور پھر اقبال کہتے ہیں, کوئی دیکھے تو ہیں باریک فطرت کے حجاب اتنے, نمایاں ہیں فرشتوں کے تبسم ہائے پنہانی. کتنا ٹائم ہے مجھے بتائیے, 5 منٹ ہے یا میں کلوز کر دوں اور سوال جواب شروع کروں؟ 2 منٹ لگا لیں سر. جی ٹھیک ہے. تو جب ہم ان عوامل پہ غور کرتے ہیں تو ان کی روشنی میں دیکھا جائے تو انسانی دماغ پر جسم کے اندر کوئی چیز نہ خارج ہوتی ہے نہ داخل ہوتی ہے, لیکن وہ خواب دیکھتا ہے, اور خواب میں وہ پرواز بھی کر رہا ہوتا ہے, وہ لوگوں سے مل بھی رہا ہوتا ہے, وہ فضا میں بھی ہوتا ہے, وہ ہوا میں بھی ہوتا ہے, اور اڑتا ہوا بھی نظر آتا ہے, جو کہ فرنٹل برین کا فنکشن ہے. اور یہ ساری چیزیں انسانی دماغ کے پروڈکٹ کے طور پر ایکسپلین ہوتی ہیں. الفاظ دیگر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیکر جسد آدم میں حق تعالیٰ نے اپنے حکم سے زندگی کی روح پھونک کر اسے زندگی عطا کی, جس سے نفس سے آدم وجود ہے. اب نفس ہم کس کو کہتے ہیں؟ جب جسم کے ساتھ روح ملتی ہے, جیسے روح سے مراد زندگی اگر لی جائے تو جو زندہ جسم ہے وہ ایک نفس بن جاتا ہے, ایک شخصیت. یہ الگ سے وجود نہیں ہے, یہ الفاظ ہیں جو ہمارے سمجھنے کے لیے کہے گئے, لیکن انسان کا چونکہ ایک فطری میلان ہے کہ وہ ہر چیز کے وجود کو دیکھ کر اس کو مانتا ہے, اور اس کی پرستش اس کے بارے میں کی طرف اس کا دماغ جو ہے وہ زیادہ چلتا ہے. جو ہمارے پاس بات ہے وہ یہی ہے کہ روح اللہ کا امر ہے,
اور اس کے بارے میں تمہیں بہت زیادہ علم نہیں دیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو ہم جانوروں سے اچھائی کرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں کیا اس میں بھی ہمیں اجر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہر ذی روح کے ساتھ نیکی کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. تو ہر ذی روح سے کیا مراد ہے؟ جس میں زندگی ہے اس میں روح ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جاندار کی علامت موجود ہے، جبکہ روح انسان میں شعور ذات کا اضافہ ہے جس کی بنا پر اسے اشرف المخلوق کہا جاتا ہے. رب تعالیٰ نے حضرت انسان کے دماغ کے اندر اچھائی اور برائی کی قوت اور قدرت اور دستیاب کو رکھ دیا ہے اور اسے پیدا کرنے کے بعد دونوں راستے واضح کر دیے ہیں، جس کو چاہے اختیار کر لے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. دونوں راستے تمہارے سامنے واضح ہیں، چاہے تو مجھے مانو چاہے تو میرا انکار کر دو. نفس تو انسان کی جان یا جاندار انسان خود ہے، تو پھر روح کیا ہوئی اور کدھر ہے؟ تو روح بھی انسان کی جان ہی ہے، جیسے ہم نے روح کے معنی میں دیکھا. اور حدیث رسول کی روح سے بچہ رحم مادر میں اقرار پکڑنے کے بعد تخلیقی مراحل سے گزرتا ہوا پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت بنتا ہے. پہلے 40 دن، پھر دوسرے 40 دن، پھر تیسرے 40 دن، اور اس کے بعد ذکر آتا ہے کہ اس میں اللہ کے امر سے روح پھونکتی جاتی ہے، جو کہ 4 مہینے اور 120 دن بنتے ہیں. اور یہ وقت وہ وقت ہے جب بچے کا دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے اور دم واپسی تک دھڑکتا رہتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روح کوئی خارجی عوامل ہے جو بچے کے جسم میں داخل کیا جاتا ہے، یا کوئی اور امر ربی ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ بایولوجیکل زندگی تو جینز کی صورت میں پہلے بھی موجود تھی، جو 2 پانیوں کے کھلیوں کے ملاپ سے وجود میں آئی اور 4 ماہ تک حیات پرورش پاتی رہی. یہ بالکل درست ہے اور قرین عقل و فہم بات ہے کہ زندگی کا جوہر تو جین کے اندر موجود اور پوشیدہ ہے، لیکن وہ مخفی ہے اور محفوظ تھا. مگر یہ جوہر حیات ایک خابیدہ صورت میں محفوظ تھا، جبکہ ایک مخصوص سفر بالیدگی طے کرنے کے بعد جب اس خابیدگی سے جیتی جاگتی زندگی جو حرکت کرتی ہوئی ہے اس کی بیداری کا وقت آیا، تو میرے رب کا حکم آیا کہ اب ہو جاؤ، اس خابیدگی کا خول توڑ کر زندہ و جاوید نفس انسانی کی صورت اختیار کر لو. تو زندگی حرکت میں آ گئی، بالکل ایسے ہی جیسے کہ چوزا انڈے کے شل کو توڑ کر باہر آ جاتا ہے. جیسے کہ ایک خشک بیج مٹی پانی کی حیات پرورش آغوش سے نکل کر ایک لہلہاتے ہوئے سبزہ زار اور شاداب پودے کی شکل اختیار کر لیتا، تو وہ کون ہے جو زمین کو پھاڑ کر پودے کو نشو و نما دیتا ہے اور ہم مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں؟ وہ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. تو وہ کون ہے؟ وہی خدا ہے. سبحان اللہ ہے وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. شکریہ جناب ڈاکٹر زمان راجہ صاحب، آپ نے آج بالکل جدید ترین تحقیق کے ساتھ اپنا مقالہ پیش کیا، ہمارے علم میں اضافہ کیا. اب جو صاحبان آج کی اس مقالے پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ہاتھ کا نشان بنائیں. جی ڈاکٹر صبیہ اخلاق صاحبہ، جی آپ بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. ایک تو میں اس پروگرام کے فارمیٹ کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اس گفتگو کے دوران تقریباً 4-5 مرتبہ ایک مجھے کال آ رہی تھی، گروپ کال، اور وہ میں نے بس ایک دفعہ اٹھایا تو انہوں نے کہا میں جوائن کرنا چاہتا ہوں. تو شاید پروگرام کا فارمیٹ جو چینج ہوا اس حوالے سے کچھ لوگ جوائن نہیں کر پائے اور وہ کال کر رہے تھے. نمبر 1. نمبر 2، یہ اتنا خوبصورت، اتنا شاندار، اور اس کی ہمیں امیجز انہوں نے پہلے ہی بھیج دیے تھے لیکن لیکچر کے دوران میں تو دیکھ نہیں پائی، بعد میں انشاءاللہ دیکھوں گی. اور اتنا محو ہو گئی لیکچر سننے میں کہ وہ نہیں دیکھ پائی، اور لیکن اور کوئی ریئیکٹ بھی نہیں کر پائی کہ میں کچھ کرتی. لیکن بہت شاندار، بہت خوبصورت لیکچر تھا. میری درخواست یہ ہے کہ اگر اس کو آپ جاری رکھیں اور اگلے اس میں ہمیں خوابوں کے متعلق بتائیں کہ دماغ کا کون سا حصہ جو ہے وہ خوابوں کے حوالے سے متحرک ہوتا ہے اور کس طرح متحرک ہوتا ہے، اور اس میں سچے خوابوں کی اہمیت کیا ہے جو قرآن حکیم نے بھی اس کی ہمیں اطلاع بھی دی ہے، اور ان کی اور آخر زمانہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دجال کے زمانے میں سچے خواب جو ہیں وہ مومنین کی دل کی تقویت کا باعث ہوں گے. اس حوالے سے ہمیں بتائیں گے تو بہت ہم شکر گزار ہوں گے. جزاک اللہ. شکریہ جی. ہم ڈاکٹر زمان راجہ صاحب سے اسی وقت درخواست کر دیتے ہیں کہ وہ اگلا پروگرام بھی لے لیں، اور یاسر ستی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے
अपना वक्त तय कर लें। और जनाब जिनसे आपने आज के प्रोग्राम में सवाल करना है, कोई तबसरा? जी लुबना फरोख साहबा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह वालेकुम बहुत अच्छा सलाम। लेक्चर था जी, बहुत बेहतरीन आज का लेक्चर था। मेरा एक सवाल है कि इन्होंने बताया था कि नफ्स शनासी यानी कि जिसने अपने आप को पहचान लिया गोया कि उसने अल्लाह ताला को पहचान लिया। तो इसकी एक छोटी सी मिसाल अगर एक मिल जाती, किस तरह इंसान ने अपने आप को पहचाना और किस तरह अल्लाह के साथ कैसे उसका रबत, इसको मतलब एक मिसाल अगर एक मुझे छोटी सी कोई मिल जाती। जी डॉक्टर जमान आजा साहब। जी, ये हजरत अली का ही कौल है, और ये काफी और भी जगहों पे ये बात आती है कि खुद की पहचान करें। जब खुद की पहचान इंसान को हो जाती है तो अपनी कम मायगी का एहसास होता है, और एक इंसानी जिस्म या दिमाग ही जिस तरह काम करता है, अगर उस पर ही गौर कर लिया जाए तो वो पता चलता है कि कौन सी ज़ात है जिसने ये इतना तख्लीक का काम किया। और फिर अपने होने का एहसास और हमारी ज़िंदगी का जो साइकिल है, इसी को अगर हम समझ लें और उस पर गौर व फिक्र कर लें कि कब हम पैदा हुए, हम क्या थे, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ स्टेजेस गिनवाए कि तुम क्या थे, फिर बड़ी उम्र को पहुँचे, फिर जवान हुए, फिर बुढ़ापे में चले गए, और जो कुछ तुमने सीखा था वो दोबारा उसी तरह से तुम्हें भूलता चला गया। तो ये इसमें अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं कि जो मुर्दा ज़मीन को जिंदा कर देता है, जो खजूर की गुठली को फाड़ के उसमें से पौधा निकाल देता है। तो ये है कि इंसान अपनी पैदाइश के ऊपर गौर करे और इंसान अपने आप को समझे कि मैं क्या हूँ, मेरी क्या हैसियत है, मेरी कवायद ज़हनी जिस्मानी क्या है, मैं कहाँ तक परवाज कर सकता हूँ। तो जब उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी लिमिटेशन ये है, तो फिर उसको खुदा की बड़ाई का एहसास होगा कि वो कौन सा खुदा है और मैं क्या हूँ और मेरी हैसियत क्या है। जो अपने आप में एक मुतकब्बराना अपनी अनापरस्ती की बात करता है और ऐसे समझता है कि मैं इस पूरी दुनिया को ख़त्म कर दूंगा, तो फिर वो अपने असल मकाम पे आ जाए और अपनी पहचान के बाद उसको खुदा की हैसियत और उसकी बड़ाई और उसकी किबरियाई का एहसास होगा। ये इन मानों में है जो मुझे समझ आती है। बाकी अहले इल्म मौजूद हैं, कोई और इजाफा शुक्रिया जी। आगे बढ़ते हैं और अब मेरे पास 7 मिनट है सिर्फ, और जिस साहब ने, मैं लिस्ट के मुताबिक नहीं चलता, जिन साहब ने सवाल करना वो अपने हाथ का निशान बनाए 2 मिनट के अंदर, फिर मैं आगे बढ़ूं। जी मियां नईम इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। ज़मान साहब, कुछ ऐसा इल्म भी है कि जो मर्दम शनासी होती है वो इंसान किसी दूसरे मर्द को पहचान सकता है? अगर है तो क्या टिप्स है जी? हाँ जी, बिल्कुल। इंसान के अंदर ऐसी ये दिमाग जो है, इसकी अगर स्टडी की जाए तो ये एक ऐसी हैरत अंगेज तकरीक है अल्लाह ताला की कि पहले तो हमने 5 हवासे खमसा का हमने जिक्र सुना हुआ है, जो कि हमारा है टेस्ट है, स्मेल है, टच है और हमारा देखना है और सुनना है। ठीक है, अभी कहते हैं कि ये 5 नहीं बल्कि 7 हैं, और उसमें जो 2 नए जो है उसका इजाफा किया गया वो ये है कि एक चेहरे के तासरात, उनको पढ़कर उस शख्सियत और उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और दूसरी जो चीज दिमाग महसूस करता है वो है बॉडी की पोजीशन और पोस्चर। हम बैठे हुए किस तरह से हैं, हम लेटे हुए किस तरह से हैं, हम चल रहे हैं तो हमारे कौन से अज़ा हरकत में हैं, हम रुकू में हैं कि सजदा में हैं। ये इसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास होती है। और जैसे कि मैंने एक शख्स को देखा और उसके चेहरे के ऊपर अगर मुस्कुराहट के असरात हैं और वो कोई बात कर रहा है तो मैं अपने अंदर वो ही चीज़ महसूस करूंगा और उसकी शख्सियत का एक परताव मेरे अंदर जो आएगा और मेरा अमेगडाला और हिप्पोकैम्पस उसी को महसूस करके उसी तरह रिएक्ट करेगा। अगर एक शख्स के ऊपर उसके चेहरे के ऊपर गुस्सा के आसार हैं तो उससे मेरा दिमाग पड़ेगा और वो पहले से तैयार होगा रिस्पॉन्स करने के लिए ऑलरेडी, और जो मैं बात करूंगा वो उसी टोन में और उसी का जवाब और रिस्पॉन्स होगा। तो ये मर्दम शनासी जो है ये इंसान जो है और एक दूसरे इंसान के साथ, बल्कि ये भी कहते हैं कि अपना सबकॉन्शियस जो है, कुछ लोग
اس کو ٹاسک دے کر اتنی پریکٹس کر لیتے ہیں, اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, کہ جب انسان نیند میں ہوتا ہے تو اس کو ٹاسک دے کے اپنے اپنے حل طلب مسائل جو ہیں وہ بھی اس سے حل کروا لیتا ہے, ان کوشچن کا آنسر لے سکتا ہے, اور اسی طرح کسی دوسرے کے سب کانشیس کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے. جی شکریہ جی. اب ہم صدارتی خطبے کی طرف بڑھتے ہیں. فرید الدین مسعود درانی صاحب سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ مختصر سا خطبہ عطا فرما دیں. میر صاحب میں نے نیا لنک بھیج دیا ہے, اگر کچھ لوگ گفتگو کرنا چاہیں تو نئی میٹنگ میں. جزاک اللہ. پھر میں ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنا تبصرہ رکھیں, اور اس سے پتہ لگ جائے گا کہ ان کا مائک سسٹم بھی درست ہو گیا. جی ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ جی میر صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں ان ٹائم پہ کوئی مصروفیت آ گئی تو میر افسر امان صاحب کو وہ لنک کے حوالے سے دی, لیکن وہ شاید کوئی مسئلہ آ گیا تھا تو وہ 10 منٹ پروگرام لیٹ ہو گیا. اور ڈاکٹر خاکوانی صاحب کا ہمیشہ کی طرح انتہائی مشکور کہ مشکل وقت میں انہوں نے آئی ڈی جنریٹ کی اور پھر پروگرام شروع ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہر دو ہستیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو کرنل زمان رانجھا صاحب میں نے پروگرام ریکارڈ تو پورا کر لیا ہے, مصروفیات کی وجہ سے کچھ سنتا تھا, پھر وہ آدھی مصروفیت ادھر, لیکن میرا دل اور دماغ ادھر ہی تھا. اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے تصوف کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدید سائنس کی نیج پہ بیان کیا, اور شاید اس کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہوئے اگلی 2-3 نشستوں میں مزید گہرائی کے ساتھ بیان کریں گے. اور جس طرح میر صاحب نے دوران گفتگو فرمایا تھا تو ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگلی 1-2 جمعرات جو ہیں وہ تسلسل کے ساتھ اسی موضوع کو آگے لے کے جائیں, تاکہ کچھ لوگ جو سوال جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں گہرے تبصرے, تو وہ اگلے پروگرامات میں بھی اس میں مزید ڈیپتھ میں جا سکیں. تو میں اتنا ہی کہوں گا. بہت شکریہ جی. جزاک اللہ جی. اب میں لسٹ کے مطابق بڑھتا ہوں, مجھے ٹائم مل گیا ہے, اور لسٹ میں فیصل شاہ صاحب کا نام آ رہا ہے. فیصل شاہ صاحب اگر چاہتے ہیں تو گفتگو رکھیں. فیصل شاہ صاحب اگر نہیں بات رکھنا چاہتے تو محترم جناب حسن شاہ صاحب کا نام آ گیا ہے, میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنی بات رکھیں. 1 منٹ رہ گئے. شرکاء سے گزارش ہے کہ نئی نشست میں تشریف لے آئیں, بس اب یہ ختم ہونے والا ہے. ٹھیک ہے جی, نئے لنک کو کلک کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جناب گزارش یہ ہے, راجہ صاحب ڈاکٹر راجہ صاحب نے خوبصورت انداز میں چیزوں کو بیان فرمایا, اور ظاہر ہے کہ یہ اگلے 1-2 نشستوں میں مزید ریفائن ہو جائے گا. دیکھیے, ایک میڈیکل ریسرچ تھی جو کہ تقریباً میرا خیال ہے 4-5 مہینے پہلے ہی میں نے پڑھا تھا, اور وہ جو لفظ قرآن پاک میں الافئدہ کے نام سے استعمال ہوا ہے, یہ سورہ ملک میں بھی ہے. میرا خیال ہے سورہ ملک کی 33ویں آیت کے سے کوئی بنتی ہے, اور 30ویں پارے میں بھی ہے, اور قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے. اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ صاحب یہ جو ہمارا ہارٹ ہے اس میں بھی ایک پورشن ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا ہے, مگر وہ دماغ کی طرح سوچتا ہے, اور یہ جو ہے یہ چیز الافئدہ ہے. تو وہ میں چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر زمان صاحب ابھی یا نیکسٹ سٹنگ میں انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں تو بہت مہربانی ہوگی. ہاں جی شاہد صاحب, مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی, میں نے لیٹ جوائن کیا. کوشچن ذرا ریپیٹ کر دیجیے گا. ایک تو آپ نے کہا کہ ہارٹ کے اندر ایک برین ہے, اور اس سے پہلے کیا بات ہوئی وہ میں نہیں سن سکا. دیکھیے, میں نے گزارش یہ کی تھی کہ یہ ایک میڈیکل ریسرچ میں نے تقریباً 3-4 مہینے پہلے پڑھی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہارٹ ہے یہ ایک
ایک نظر آنے والے تو ہارٹ ہی ہے جو کہ دھڑکتا ہے، مگر ایک نظر نہ آنے والا پورشن بھی ہے جو تقریباً اس طرح کام کرتا ہے جیسے دماغ کام کرتا ہے. جب میں نے قرآن پاک میں اس کو ڈھونڈا تو وہ لفظ الافدہ بنتا ہے جو کہ سورہ ملک میں بھی ہے اور 30ویں پارے میں بھی ہے. تو الافدہ نسبتاً کم استعمال ہوا ہے مگر قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. تو وہ میں چاہ رہا تھا، گزارش یہ کر رہا تھا کہ اگر ابھی نہیں تو نیکسٹ سیٹنگ میں آپ اس کے اوپر ضرور گفتگو کریں کہ دماغ کے علاوہ دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دماغ کی خصوصیات یا پراپرٹیز کے حوالے سے رکھی ہے، اور اس پر آپ انشاءاللہ ظاہر ہے کہ ہم مجھ سے زیادہ بہتر ایکسٹینسو ڈسکشن کر سکیں گے. یہ میری ریکویسٹ ہے. ہاں جی، بہت شکریہ. میں نے بھی پڑھا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ دیر آر 3 برین سینٹر جو کہ کام کر رہے ہیں. ایک سمپیتھیٹک ہے، ایک پیراسمپیتھیٹک ہے جو ہماری برین اور اسپائنل کارڈ برین سے علاوہ ہیں اس کے دماغ میں. تو سمپیتھیٹک جب ہارٹ میں ہے، پیراسمپیتھیٹک اس کی سلو کرتا ہے اور بلڈ ویسل جو ہیں ان کو وہ ڈائلیٹ کرتا ہے. اور جو ہمارا ایک تیسرا ہے وہ اس کو مائنٹیرک پلیکسس کہتے ہیں، جو کہ ہمارا گٹ ہے. اس کے اندر وہ آٹومیٹیکلی کنٹریکشنز ہوتی رہتی ہیں اور فوڈ کی ڈائجیشن ہوتی ہے. وہ ان آرگن کے بایولوجیکل فنکشن کے لیے ہیں. اور اس کا اور ہارٹ کا ایک اپنا سسٹم بھی ہے کہ جو کہ خود چارج ہوتا ہے اور ڈسچارج ہوتا ہے. ایک دھڑکن کے بعد الیکٹریکل کرنٹ آتی ہے اور پھر وہ اس کو چارج کرتی ہے. جب وہ کنٹریکٹ کر دیتا ہے تو پھر وہ ڈسچارج پولرائزیشن اور ڈی پولرائزیشن ہونے کے بعد وہ آٹومیٹک ہے. اور یہ خدا کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جگہ پہ رکھا ہے تاکہ برین جب سو بھی جاتا ہے، ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سوچنے سمجھنے کو اتنے رسپانس تو کرتا ہے. برین کے جو پلیکسز ہیں سمپیتھیٹک اور جو کیٹیکولامین ریلیز ہوتی ہیں ان کو ریسپونڈ کرتا ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. جب ہم آنکھوں سے کوئی ایسا منظر دیکھتے ہیں جس میں ہم انوالو ہوتے ہیں، شدید محبت کا جذبہ ہے، تو اس میں بھی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. ہم خواب دیکھتے ہیں کوئی ڈراؤنا تو اس کے اندر بھی وہ ہوتا تو ہمارے دماغ میں ہے، لیکن جب اٹھتے ہیں تو پسینے سے شرابور ہوتے ہیں کیونکہ وہ سارے سسٹم انہی نیوکلیس کے ساتھ اٹیچ ہیں. تو لیکن وہ لوگوں نے اس کو، ہمارے لوگوں نے زیادہ ان چیزوں پہ وہ کیا، لکھا زیادہ کہ اس لحاظ سے کہ جو قلب کی مناسبت تھی، لیکن ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی میڈیکل سائنس کے اندر. اور دوسرا یہ ہے کہ جب پلاسٹک کا دل لوگوں کو لگایا گیا تو ان کے جذبات، احساسات، محبت بچوں کے ساتھ ساری اسی طرح ہے اور مطلب اس سے فرق نہیں پڑتا. تو اس کا ایک آرگن، ایک لائف کی کنٹینیوٹی مینٹین کرنے کے لیے یہ جو دل ہے، جس کا ترجمہ ہم نے دل کیا ہوا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اور جس کو قلب قرآن نے کہا ہے، اس کا مرکز، اس شخصیت کا ایک کور پوائنٹ، ایک سینٹر آف گریویٹی دیٹ لائز ان دا برین ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ. دیر از نتھنگ فائنل. شکریہ جی. ڈاکٹر ساجد خاقوانی صاحب بات کرنا چاہتے ہیں جی، ان سے درخواست ہے بات کریں. بہت شکریہ جی. یہ دنیا بھر میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ایک سیکولر تعلیم حاصل کر کے اور اسے مذہبی اور دینی اور حقیقی رنگ میں پیش کر سکتے ہیں. اور بہت خوشی ہوئی. ڈاکٹر زمان راجہ صاحب ہمارا اساتذہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے اور ان کا فیض چلتا رہے. یہ جو دل کی بات ہو رہی تھی تو یہ میرے بھی مطالعے سے یہ بات گزری ہے کہ دل سکڑتا ہے اور پھیلتا ہے، اور ان دونوں کیفیات میں جب وہ پھیلتا ہے تو اس کے 2 کونے آمنے سامنے آ جاتے ہیں. ان آمنے سامنے آنے والے کونوں سے ایک کونے سے کچھ شعاعیں نکلتی ہیں، ریز، جو دوسرے کونے تک پہنچتی ہیں. تو پھر وہ دوبارہ سکڑ جاتا ہے، پھر پھیلتا ہے تو دوسرے کونے سے نکلنے والی شعاع جو ہے وہ پہلے کونے تک پہنچتی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ دل دھڑکتا ہے. اور جس وقت یہ شعاعوں کی ٹرانسفارمیشن کلوز ہو جاتی ہے تو دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے. اس کو ہم روح بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم نفس بھی کہہ سکتے ہیں، جو کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے.
बहरहाल कुरान मजीद ने जहाँ ये कहा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा, कि अल्लाह ताला ने मादियत के तमाम उलूम जो है वो उनको फराहम कर दिए, कुल्लहा, सब के सब। और उसके मुकाबले में रूह के बारे में अभी कई दफा डॉक्टर जमान राजा साहब ने याद पढ़ी है कि वमा ऊतीतुम इल्मन इल्ला कलीला, अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो मुझे माफ कर दें। ये रूह के बारे में हमने बहुत थोड़ा इल्म फराहम किया। आप किसी और को मौका दें, मैं दोबारा अपनी गुफ्तगू थोड़ी देर बाद जारी करूंगा, अगर किसी और को मौका दे दें। जी आगे बढ़ते हैं। अहमद जमान साहब का नाम आ रहा है। मैं अहमद जमान साहब से दरखास्त कर रहा हूँ कि अपनी बात रखें। मोहम्मद अख्तर साहब आप बात करें जी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खिताब मालूमात से भरपूर था, इसके लिए डॉक्टर जमान राजा साहब का शुक्रिया। और ज़्यादातर मेडिकल साइंस की इस्तिलाहात थी जो मेरा ख्याल है कि मेरी समझ में तो नहीं आई, हो सकता है बाकी लोगों की समझ में आई हो, तो मैं कोई ज़्यादा तफसील से तबसरा करने से माजूर हूँ। अगले लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह, अगर कोई बात ऐसी सामने आती है तो फिर सवाल भी रखूंगा और तबसरा भी करूंगा। शुक्रिया जनाब। आगे नाम आ रहा है साला नूर साहबा का। आपसे दरख्वास्त है आप अगर कोई बात रखना चाहें। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही या वो प्रोग्राम में तबसरा नहीं फरमाना चाहती। शाइस्ता जाहिद साहब, शाइस्ता जाहिद साहबा का नाम आ रहा है। उनसे दरख्वास्त है कि वो अपनी गुफ्तगू रखें। जी शाइस्ता जाहिद साहबा के बाद आप डॉक्टर साहब बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गुफ्तगू फरमाई गई। नफ्स, रूह और तमाम तर चीज़ों को बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान किया गया। जैसा कि ये सलूने का रूह कुली रूह मिन अम्रि रब्बी व मा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और दूसरी जो आयत करीमा व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, ये इससे बड़े खूबसूरत अंदाज से जो है वो चीज़ें बयान की गई। अच्छा, ये एक चीज़ बयान की है कुरान हकीम में, कल, फिर फुआद और अफीदा, इन तीनों में क्या कोई फर्क है या ये एक ही तरह से यानी कि है? इसके मुतालिक अगर रहनुमाई फरमा दें तो आपका भी बहुत शुक्रिया। जी जमान राजा साहब। जी थोड़ी आवाज ब्रेक हो गई थी, जो क्वेश्चन था मुझे समझ नहीं आया, जरा रिपीट कर दीजिएगा लास्ट पार्ट। मैंने अर्ज किया था कि यानी कि जिस तरह से अभी रूह के मुतालिक, नफ्स के मुतालिक और यानी इंसान के मुतालिक जो है वो तमाम तरह चीज़ें बयान की गई हैं, तो अभी कल्ब, अफईदा और फुआद, इन सारी चीज़ों के मुतालिक जो है वो, तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगी कि इसमें कोई फ़र्क है या ये एक ही चीज़ है? इसके मुतालिक अगर रहनुमाई फरमा दें तो। जी बहुत शुक्रिया। कल से तो मैं वाकिफ हूँ और अल-अफ़ीदा इन अल्फाज से मैं इस पे दस्तरस नहीं रखता, तो फरीदुद्दीन मसूद बुरहानी या जो सब कोई जानते हो, तो कल्ब से मुराद जो मुझे समझ आई है वो सेंटर है, मरकजियत है और एक कोर है। और वो कोर जो है, अगर कल्ब इंसानी की बात की जाए, जिसके ऊपर कुरान भी उतरता है, जिसमें याद भी रहता है और जो मुहर्रकात भी हैं जिसकी, और जिसमें मोटिवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, तो वो बेसिकली ब्रेन का सेंट्रल पार्ट है, कोर पार्ट है, उसके अंदर है। और ये जो हमारा धड़कने वाला दिल है, इसकी तरफ जो हम मंसूब करते हैं, उसका साइंसी तौर पे कोई सबूत नहीं मिलता हमें, लेकिन दिमाग के अंदर जो हिस्से हैं जो इन चीजों से मुंसलिक हैं, वो इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। बाकी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब की बात ना मुकम्मल रह गई थी, मैं उनसे दरखास्त कर रहा हूँ डॉक्टर सजद खानी साहब से कि वो अपनी बात मुकम्मल फरमाएं। बहुत शुक्रिया जी। मैं तो दीनियात का तालिब इल्म हूँ। यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं, डॉक्टर जमान राजा साहब, डॉक्टर हसन शाहिद साहब वगैरह वगैरह, फरीदुद्दीन मसूद साहब। मैं बहरहाल अपना एक मुख्तसर सा
جو میرا حاصل مطالعہ ہے وہ پیش کر دیتا ہوں کہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو روح کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا ہے، اور سائیکالوجی اور اس کے ساتھ جو اسپرچولیٹی ہے، یہ دونوں مل کر اینتھروپالوجی بنتے ہیں، بشریت جسے کہتے ہیں، کہ روح اور نفس یہ دونوں مل کر بنتے ہیں۔ 3 قسم کے شعور کا کثرت سے ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے، ایک لاشعور، پھر تحت شعور اور پھر شعور۔ لاشعور ماں کے پیٹ میں ہی شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی انسان کے جسم کے اندر روح آتی ہے اس کا لاشعور شروع ہو جاتا ہے، اس لیے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان دینا اور اس کو شہد چٹوانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بالکل آخری وقت تک، آخری عمر تک پھر انسان کے ذہن میں رہتے ہیں، تاکہ 80-90 سال کے بوڑھے لوگ جب قومے میں ہوتے ہیں تو اس وقت جو گنگنا رہے ہوتے ہیں وہ وہی چیزیں گنگنا رہے ہوتے ہیں کہ جو انہیں لاشعور یعنی بالکل ابتدائی زندگی میں ملتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی ہے تو اس کو انسان کو لاشعور سے تحت شعور میں لے آیا جاتا ہے، جہاں وہ صرف چیزوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے اور اس میں اس کو انتخاب کا بھی حق حاصل یا اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے تو پھر شعور اسے حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر شعور جب اسے حاصل ہوتا ہے تو فرشتے اس کا نام اعمال لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جانوروں میں اور انسانوں میں یہ فرق ہے کہ جانوروں میں لاشعور اور تحت شعور موجود ہوتا ہے، جس کا خلاصہ ان کی یادداشت ہوتی ہے، ان کی میموری ہوتی ہے، کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنے ماضی کو بھی جانتے ہیں اور اپنے آقا کو بھی پہچانتے ہیں، اور اپنے کھانے پینے کا بھی حساب اور سب کچھ جو قدرت نے انہیں ودیت کیا ہوتا ہے اور ان کے مشاہدے میں ہوتا ہے، ان کے ذہن میں موجود ہوتا ہے، لیکن شعور انہیں حاصل نہیں ہوتا۔ اسی شعور کا نام ایک طرح سے روح ہے، اور جانوروں میں جان ہوتی ہے لیکن روح نہیں ہوتی، جبکہ انسانوں کے اندر روح بھی ہوتی ہے اور جان بھی ہوتی ہے۔ اور 7 ادوار ہیں انسان کے، سب سے پہلا یوم الست ہے، پھر اس کے بعد عالم ارواح ہے۔ یوم الست تو پہلا دن ہے، سب جانتے ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اس وقت تک جو لوگ نہیں ہے وہ عالم ارواح میں ہیں۔ تیسرا دور رحم مادر ہے، جس میں جسم اور روح مل جاتے ہیں، اور یہ شعور، تحت شعور، لاشعور اس کے اندر بٹھا دیا جاتا ہے۔ چوتھا دور یہ عالم دنیا ہے جس کے اندر ہم موجود ہیں۔ 5واں دور عالم برزخ ہے، یہاں سے شعور اور نفس مل کر جو بشریت بنتے ہیں وہ یہاں سے روانہ ہو جاتی ہے، اور جسم انسان کا اس دنیا میں رہ جاتا ہے، اس کی یادداشت، اس کی میموری، اس کے اعمال سب ساتھ چلے جاتے ہیں، اسے سب کچھ یاد ہوتا ہے، لیکن اس کا جسم یہاں موجود رہ جاتا ہے۔ یہ 5واں دور ہے عالم برزخ کا۔ پھر اس کے بعد عالم حساب و کتاب ہے، جس میں پھر انسان کو اس کے جسم کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، روحیں اپنے جسموں میں دوبارہ داخل کر دی جائیں گی، لیکن اس وقت شعور نہیں ملے گا، صرف لاشعور اور تحت شعور ہوگا، کیونکہ شعور کے ذمہ حق اور باطل کا یا صحیح اور غلط کا فرق ہے، اور وہ اس دنیا کے بعد ختم کر دیا جائے گا۔ پھر وہ اختیار انسان کا ختم ہو جائے گا، اور وہ راستے ختم ہو جائیں گے جو 2 میں سے ایک کے انتخاب کا اختیار ملا تھا۔ اور پھر سب سے آخر میں عالم جزا و سزا ہے، جہاں جو ہلکی روح والے ہوں گے اور وہ اوپر چڑھتے چلے جائیں گے اور اعلیٰ علیین میں داخل ہو جائیں گے، اور جو بھاری روح والے ہوں گے ان کا اسی دنیا کے اندر، اسی زمین کے اندر ایک کنواں ہے، زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ جو برمودا ٹرینگل ہے اس کے اندر ان کی روح جاتی ہے۔ بہرحال یہ خدائی راز ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ میں صرف 2 چیزوں کے مزید وضاحت کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ عالم برزخ کے پھر 2 حصے ہیں، ایک علیین ہے اور ایک سجین ہے۔ سجین میں جب بری روحیں جاتی ہیں تو ساری پہلے سے موجود وہاں بری روحیں ان کو مارتی ہیں، پیٹتی ہیں، ٹھٹے ڈنڈے گالیاں اور دھکے اور بری طرح سے ان کا استقبال ہوتا ہے، اور پھر اس کا حصہ بن جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ اور جبکہ اعلیٰ علیین کے اندر قرآن مجید میں کہا کہ ان کو کہا جاتا ہے سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم، اور اس طرح سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ شکریہ جی، اب ہم اختتام تک پہنچ چکے ہیں، تبصرے اور سوالات کا ٹائم مکمل ہو گیا، اور آج کی صدارت فرمانے والے محترم جناب فرید الدین مسعود برانی صاحب سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں صدارتی خطبہ عطا فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر زمان رنگا صاحب نے آج بہت خوبصورت گفتگو کی
اور انتہائی احسن انداز سے انہوں نے موجودہ سائنس اور جو نفسیات، پیرا سائیکالوجی اور دین کو ملا کر ایک انہوں نے ہمارے سامنے ایک تصویر رکھی ہے، نفس، روح، دل، دماغ، ان تمام چیزوں کا جو باہمی ربط ہے اس کو ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے پہلے تو اس بات سے آغاز کیا کہ روح تو ایک غیر مرئی چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس کے مادی جسم پر اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ اور واقعاً یہ آج کی سائنس یہ بتلاتی ہے کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، یہ ظاہری طور پر تو بیماریاں ہمیں نظر آتی ہیں، اس سے پہلے ایک درد ہوتی ہے، اور درد سے پہلے بھی اصل میں روح کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بیماری جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ بیماری اچانک اس مادی وجود میں نہیں آتی، اور آج بھی آپ دیکھیں کتنے ڈاکٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو شوگر ہے اور ڈپریشن ہے، یہ سارے ہمارے ایٹیچیوڈز ہیں، یہ جو ہمارے دن اور رات کی ترتیب ہوتی ہے ہمارے اٹھنے بیٹھنے کی، وہ روح کے اندر جو ہے وہ تغیرات آ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم اس کی اصلاح نہیں کرتے، روحانی پاکیزگی نہیں لیتے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ درد کی شکل اور مختلف دردیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ایک بیماری کی شکل ظاہری طور پر آ جاتی ہے، لیکن وہ بنیادی طور پر تبدیلی روح کے اندر آئی ہوتی ہے جو بعد میں مادی جسم جو ہے وہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے سب سے پہلے جسم کی تعریف کی کہ وہ آبجیکٹ جس کی اونچائی چوڑائی جو ہے اسے دیکھ کر اس کی پہچان ہو جائے، اور روح کی انہوں نے تعریف کی کہ روح جان، آتما، جذبہ، لب لباب، خلاصہ، دل، توانائی، منشا، یہ انہوں نے بتلایا۔ بہرحال وہ تمام گفتگو میں نے تحریر کی ہے، اسے منوان ریپروڈیوس کرنا مقصد نہیں ہے، میں صرف جو نچوڑ ہے ان کی گفتگو کا اس کو پیش کرنا چاہوں گا کہ اصل میں انہوں نے جو سیریبرم کارٹیکس کی بات کی کہ سر کی جو چوٹی سے لے کر اور جو ماتھا ہے یہ تقریباً 80% دماغ کا ایک حصہ ہے جو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے۔ یہاں میں شاید حسن صاحب کی بات کو ریلیٹ کروں گا کہ جیسا کہ دل جو ہے، آج کی سائنس جو ریسرچ میڈیکل یہ کہہ رہی ہے کہ اس دل کے اندر بھی ایک چھوٹا سا دماغ ہے، اسی طریقے سے یہ جو ہمارا ماتھا ہے اور یہ جو جبین ہے، پیشانی ہے ہماری، یہاں بھی ظاہری طور پر تو 80% دماغ نظر آ رہا ہے، لیکن بہت سے جو روحانی جین ہیں وہ اس چیز پر ان کا ایک رائے قائم کی ہے بڑی انہوں نے صاحب کہ یہاں بھی دماغ جو دل ہے اس کا کچھ حصہ یہاں موجود ہے، جیسا کہ دل میں دماغ کا ایک کچھ حصہ موجود ہے، یہاں دماغ میں بھی دل کا کچھ حصہ موجود ہے، بلکہ کچھ تو اس حد تک قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو دل ہے یہ جو اعلیٰ صنوبری ہے، جو ایک پمپنگ آرگن سینے میں پھڑک رہا ہے، یہ اصل میں دل نہیں ہے، دل سے مراد روح کا ایک صدر نشین مقام ہے، اور وہ مقام وہ آیات قرآنی کی روشنی میں بتلاتے ہیں کہ انسان کے ماتھے میں ہے، سر کے قریب ہے، جس کو یہ کارٹیکس کہا جاتا ہے، اور اس میں قرآن حکیم کی آیات بھی کوٹ کرتے ہیں کہ جب ان کو سورہ یاسین میں آیات ہیں، ان کی پیشانیوں سے ان کو یعرفونہم بسیماہم، ان کی پیشانیوں سے ان کو پہچان لیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو روح کی حالت ہے اور قلب کی حالت ہے، جو انسان کی جوہری مرکزی حالت ہے، وہ تمام کی تمام مجسم ہو کر دماغ میں اس کی جو پیشانی ہے اس سے ظاہر ہوگی، اور پھر پیشانیاں جو ہیں وہ کسی کی پیشانی روشن ہوگی، کسی کی پیشانی سیاہ ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیشانی جو ہے اور پیشانی جو ہے وہی ایسا صدر مقام ہے کہ جو سورہ طارق کی بھی آیت ہے، میں پڑھوں گا نہیں کیونکہ سجدہ واجب ہو جائے گا، اس کا ترجمہ کروں گا، اور تم سجدہ کرو تاکہ تم قریب ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو احادیث رسول سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو انسان کی کمال قرب کی حالت ہے وہ سجدہ ہے، کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو وہ انتہائی قرب کا مقام ہوتا ہے، اور اس سے بہت ہی زیادہ یعنی پیک آپ کہہ لیں قرب کی ایک کمال حالت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ یہاں ایک فرانس سے ڈاکٹر آئے ہوئے ہیں لاہور میں، وہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے ان سے چیک اپ کروایا، تو دل کے وہ مریض ہیں، تو مجھے انہوں نے کہا کہ میں تو 100% شفا یاب ہو گیا ہوں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا مجھے انہوں نے پہلی ایکسرسائز جو بتائی وہ یہ کہا
کہ آپ نے رات کو 3-4 گھنٹے سجدہ کرنا ہے اور صبح کے وقت بھی فلاں وقت آپ نے کم از کم 1 گھنٹہ سجدہ کرنا ہے. اب جو سجدہ ہے انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ میں تو دوائی لینے آیا ہوں آپ سے, مجھے میڈیسن دے. انہوں نے کہا نہیں, آپ کا علاج جو میری ہے ریسرچ وہ یہی ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کے جو, اور واقعی وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا دن آپ کا جو بلڈ ہے وہ اسٹینڈنگ پوزیشن میں نہیں جاتا. جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو سارا بلڈ سرکولیشن جو ہے آپ کے سر کی طرف آتی ہے, اور واقعی وہ کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے اس کے سارے ویلو جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے, جو پرابلم تھی وہ ساری جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل اور جو دماغ ہے ان دونوں کا آپس میں ایک بہت گہرا جو ایک کنیکشن جو ہے وہ قائم ہے. اور جو فواد کی بار بار بات ہو رہی تھی وہ قرآن حکیم میں جہاں بھی فواد کی بات آئی ہے کہ اللہ فواد نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ان السمع والبصر والفواد, یعنی سم, بصر اور فواد, کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں سماعت دی, بصارت دی اور فواد دیا. اب دیکھیں تینوں چیزیں جو ہیں وہ جوہری حالت میں, اب ہمارے کان ہیں لیکن کان کی جو سننے کی صلاحیت ہے وہ سمع ہے, آنکھیں ہیں ہماری لیکن آنکھوں کی وہ جو حالت کیپیسٹی ٹو لک ہے, دیکھنے کی جو اہلیت ہے وہ بصارت ہے. اسی طریقے سے جو دل ہے, دل بھی ایک آرگن ہے, پمپنگ آرگن ہے, لیکن دل کی وہ جو حالت جس میں وہ دل آپ سمجھیں کہ اس کے اندر ایموشن پیدا ہوتے ہیں, اس کا ایموشنل کوفیشینٹ ڈیولپ ہوتا ہے, اسے آپ فواد کہہ سکتے ہیں. اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہے کہ جسم موجود ہے لیکن روح نظر نہیں آتی. اسی طریقے سے جو قلب ہے, قلب آپ کے سامنے وہ ایک 1.5 پاؤ کا ایک وہ آرگن تو ہو سکتا ہے پمپنگ جو آلہ سنوبری ہے, لیکن اس کی وہ کیفیت کو جو نظر نہیں آ رہی اور وہ گریسپنگ, اس کی پاور, سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے, اس کو فواد جو ہے وہ کہا گیا. تو اس طریقے سے جیسے شائستہ زاہد صاحبہ نے سوال کیا تو آج کے تبصرے بڑے جاندار تھے. اس میں یہ تھا کہ وہ تمام چیزیں, حسن شاہ صاحب کے سوالات اور یہ ساری چیزیں, ان سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو کر سامنے آئی ہیں. تو فواد جو ہے وہ دل کی سمجھنے کی, دل کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے, یا جس کو حسن شاہ صاحب برین کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ 20% تو سائنسدانوں کی ریسرچ ہے. اب وہ پتہ نہیں وہ اللہ کریم نے جب فواد کہا ہے تو وہ دل کی کتنے % حالت ہے. بہرحال یہ تمام جو گفتگو ہے اس میں ایک سوال بڑا اہم آیا تھا کہ ہم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ ہم اپنے آپ کو کیسے پہچانیں, اس کی مثال دیں. تو اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ اصل میں انسان کے اندر جو روح ہے یہ اللہ کا امر ہے, اور اکثر جو کتابیں تصوف کی جب نظر آتی ہیں اس میں روح کا جو تعلق ہے خدا کے ساتھ, اس میں سب سے اہم مثال دی جاتی ہے کہ جیسے سورج ہے اور اس کی کرنیں ہیں. سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی آخری کرن کے ساتھ بھی اس سورج کا تعلق ضرور قائم ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو سمندر ہے اس کا جو ایک بھی قطرہ ہے, سمندر کی جو موجیں ہیں ان کا سمندر کے ساتھ تعلق ضرور ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لٹمس ٹیسٹ کرتے ہیں, ایک بھی اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو کیونکہ ہم اپنی روح کی قوتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم ایک کرن ہے, ایک قطرہ ہے, اور ہم جب اس قطرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, کرن کی اپنے سورج کے ساتھ روشنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہمیں کم از کم کچھ چیزیں جو ہیں وہ خداوند کریم کی معرفت حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے جب ہم اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خود شناسی ہی تمام عرفاء کرام نے, عارفین نے بیان کیا ہے کہ خود شناسی خدا شناسی کا مقدمہ ہے, اور پہلا راستہ یہی ہے اپنی خداوند کریم کی پہچان کا کہ ہم جیسے جیسے اپنے آپ کو پہچانتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے ہی اپنے عجز سے بھی آگاہ ہوتے ہیں, اپنی کم مائگی سے بھی آگاہ ہوتے ہیں, اور خداوند کریم کی جو عظمت ہے اس سے آگاہ ہوتے ہیں. اور جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے تخلقوا باخلاق اللہ, کے اپنے اندر جو اخلاق الہی ہیں ان کو پیدا کرو, اور خداوند کریم تو خود چاہتے ہیں کہ جو اللہ کی جو صفات ہیں انسان ان کو خود اپنے اندر ظاہر کرنے کی کوشش کرے. تو بہرحال آج کی جو گفتگو ہے اس میں ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب نے بہت اہم اضافہ کیا ہمارے لیے کہ اس میں عالم الست, عالم ارواح, عالم دنیا, عالم برزخ, عالم حساب و کتاب
اور ساری جگہ جو انہوں نے ترتیب بیان کی، کہیں کسی جگہ نفس کو جسم کے ساتھ اکٹھا کر دیا جاتا ہے، کہیں روح کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، کہیں روح کو پھر جسم سے جوڑ دیا جاتا ہے. تو یہ واقعاً ہر جگہ ہر عالم کے مقام کے ساتھ ہے کہ دیکھیں عالم ارواح میں روح تھی تو اکیلی تھی، لیکن جب اس عالم مادہ میں بھیجنا تھا تو اس روح کو اس دنیا میں بھیجا تو ساتھ نفس کا جو مکسچر ہے اس میں پیدا کر کے ایک جسم جو ہے خاک کا بنا کر یہاں بھیج دیا. اس کے بعد جب مطلوب ہے کہ اسے عالم برزخ میں بھیجنا ہے تو وہاں پھر جسم جو ہے وہ مٹی میں رہ گیا اور روح کے ساتھ معاملات شروع ہو گئے. تو ہر جگہ کی گیون سرکمسٹانسز کے حساب سے اس کی حالت جو ہے وہ بدل رہی ہے. تو بہرحال یہ جو انسان اس دنیا میں ہے، یہ اس کا وجود عالم الس سے لے کر کہاں تک اس نے جانا ہے، اور یہ درمیان میں 60-70 سال کا عرصہ انسان سمجھتا ہے کہ میں ہی شاید یہی میری حیات ہے، حالانکہ اس کی حیات اس وقت بھی تھی جب اس کے پاس جسم مادی نہیں تھا، اور اس کا وجود اس وقت بھی ہوگا جب اس کے پاس یہ 60-70 کلو کا جسم مادی نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ حیات جو ہے وہ کسی اور چیز کی ہے، اور حساب کتاب اس کا فکر شعور کے معاملات کہاں تک اسے لے کر جائیں گے. تو بہرحال آج کی جو ڈاکٹر زمان صاحب کی گفتگو ہے اس نے بہت سے ذہن کے زاویے جو ہیں وہ کھولے ہیں. تمام مبصرین جو ہیں ان کے سوالات بھی قابل تحسین ہیں، انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی. تو بہرحال ہم نے یہ ایسے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جو یورپ اسے ایز اے پیرا سائیکالوجی سبجیکٹ کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے ساتھ باقی سارے سبجیکٹ بھی کنیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک پیرا سائیکالوجی اور جو میڈیکل سائنس اور پلس دینی حوالوں سے ہمیں کافی آگاہی عطا فرمائی ہے. اللہ کریم ان کے علم میں بھی اضافہ فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. شکریہ جناب ڈاکٹر فرید الدین مسعود صاحب، آپ نے بہترین تبصرہ فرمایا. اب وہ ہمارے ذکر و فکر تصوف کے منتظم محترم جناب ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ آج کے پروگرام میں جو حضرات اور خواتین شامل ہوئی ان کا شکریہ ادا فرما دیں. جی الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج کی یہ خوبصورت نورانی نشست اپنے اختتام کو پہنچی. جتنے بھی حضرات و خواتین نے اس پروگرام میں شرکت فرمائی، تبصرے فرمائے، خصوصاً فرید الدین مسعود صاحب نے بہت خوبصورت صدارتی خطبہ ارشاد فرمایا، زمان رانجھا صاحب نے بڑا ہی خوبصورت آج کا یہ مقالہ تیار فرمایا اور اچھے طریقے سے پریزنٹ بھی کیا. تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ دعا یہ کریں کہ یہ جتنی بھی ہم ڈیپتھ میں جاتے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حلاوتیں بھی ہم سب کو نصیب فرمائے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس گروپ میں جتنے بھی یہ لوگ ہیں، یہ یقیناً یہ سجدہ ریزیوں سے اور اپنے قلب کی تسکین سے اور اللہ کی بات سے یہ جو تجربات بیان کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کی زندگیوں میں بھی ضرور داخل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتوں سے یہ حلاوتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. ہمارے اس پروگرام کا مدعا اور مقصد یہی ہے کہ ہماری روح اور قلب اور باطن جو ہے یہ پاک اور صاف ہو جائے اور ہم یہ نورانی منزلیں طے کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. اگلی جمعرات کو انشاءاللہ پھر ڈاکٹر زمان رانجھا صاحب اس کو کنٹینیو کریں گے. اسی پہ اختتام کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. شکریہ جی، تمام حضرات کا شکریہ.